बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम हमने तो बहुत ही हैप्पी और पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करना था। आज हमने जुम्मतुल विदा से रिलेटेड आपसे बातचीत करनी थी, लेकिन ये जो सानिया हुआ है, ये जो प्लेन क्रैश हुआ है PIA के एक तैयारे का, जिसमें 107 मुसाफिर कराची जा रहे थे लाहौर से, जिनमें से सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चैनल 24 के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार साहब भी शामिल हैं, कराची के करीब गिर के तबाह हो गया। तो हमने फिर सोचा कि आज हम इस सानहे से ही रिलेटेड आपसे बातचीत करेंगे, और हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे गाइड हैं, उनसे ऑफ कोर्स उनकी फीलिंग्स भी जानेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड बातचीत करेंगे कि जब इस तरह का सानिया रूनमा होता है, जब इस किस्म के सिचुएशन आती है, तो सब्र, इंसान कहते तो हैं कि सब्र करना चाहिए, लेकिन इंसान कैसे सब्र करे जब आपके घर का कोई फ़र्द चला जाता है और इतने अनएक्सपेक्टेडली चला जाता है, या किसी ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है, तो व्यूअर्स रूह को सुकून नहीं मिलता। और ये भी ख़बर आई है कि अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है कि कुछ लोग सर्वाइव भी कर गए हैं, बल्कि काफ़ी तादाद लोगों की सर्वाइव भी कर गई है, और न्यूज़ आ रही है और पता चल रहा है। तो इस सूरत हाल में हमें क्या दुआएं करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, हमारा क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, सब ऐसी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ ऑफ कोर्स जैसे कि आप जानते हैं, डेली हमारे साथ होते हैं, हमें गाइड भी करते हैं, और साथ ही मिल के हम प्रोग्राम को भी आगे लेके चलते हैं। साहिबजादा काशिफ महमूद, सन ऑफ द ग्रेट वासिफ़ अली वासिफ़ भी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे अभी। बट पहले अपने स्कॉलर से मिल लेते हैं। अल्लामा हसन रज़ा बाकिर हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और डॉक्टर मोहम्मद हसनैन भी हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जैसे कि मैंने कहा कि साहिबजादा काशिफ महमूद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कुछ इंट्रोडक्शन में कहना चाहेंगे, फिर हम अपने स्कॉलर्स के। जी मैं आज दोपहर से जब से ये वाक़या चल रहा है जी, एक सानिया है और इंसानी जान का मामला है। बहुत करीबी जब पास से गुज़र जाते हैं, मैं उस एहसास से आगाह भी हूँ। और यूँ समझें कि इंसान तो ज़िंदा रहता है, लेकिन उसकी कई चीज़ें इंसान जाने वाले के साथ ही चली जाती है। लेकिन एक लाइफ का प्रोसेस है, किसी को भेजा है, किसी को बुलाना भी है। सरकार वाले साहब फरमाया करते थे कि मौत ज़िंदगी की मुहाफ़िज़ है। जब तक इसने नहीं आना तब तक तो ज़िंदगी महफूज़, लेकिन जब इसने आना है उसके बाद फिर कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। और मुझे याद है मुन्नू भाई ने एक दफ़ा कहा कि मौत असल में ज़िंदा रह जाने वाले की होती है, जाने वाला तो चले जाता है, और लेकिन जिसके साथ लोग मुंसलिक होते हैं उनके लिए एक जब तक वो ज़िंदा रहते हैं गम उनकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। लोग बहुत से दिलासा भी देते हैं, कहते भी हैं, उनकी भी मेहरबानी होती है कि वो केयर करते हैं, लेकिन कहीं अंदर एक चीज़ पलती रहती है, वो एहसास जगह जगह पर मुख्तलिफ़ वाक़यात पर। मैं हर ईद पे अपने वालिद को मिस करता हूँ, हर जगह पे मिस करता हूँ। इस तरह से जिनके बुज़ुर्गवार चले गए होते हैं, या जैसे आज के हादसे में बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। आमीन। और जो लोग सर्वाइव कर गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फ़रमाए, वो खैर से अपने घर को पहुँचें। मैं इस रमज़ान में अपने हमारे जो उलमा हज़रात आए हैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप भी उनके लिए, उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, और जो गरीक़ रहमत हुए हैं उनके लिए भी, अगली मंजिलों के लिए भी आप ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो मेरी तरफ से तो बस एक एहसास ही है जो मैं पेश कर सकता था। तो अल्लामा साहब अगर कुछ इस बारे में फरमाएं। अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन कौमों की ज़िंदगी में हादसात और सानिहात होते हैं, और दर हकीकत वो उन्हें सबक दे कर जाते हैं।
اگر میں اپنے ملک پاکستان کے حوالے سے ہی دیکھوں تو میرا خیال تقریباً آج تک بڑے 80 کے قریب حادثات ہو چکے ہیں کہ جو مختلف ایروپلینز کے حادثات ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی سانحہ کسی قوم یا کسی ملت میں ہو تو اہم یہ ہے کہ ہم اس سے کیا سبق سیکھ رہے ہیں. اور ہمارے ملک میں بارہا دفعہ ایسے حادثات کا سامنا ہوا. اب دیکھیے، کوئی بھی انسانی ایجاد جب ہوتی ہے وہ انسان کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے ہوتی ہے. مثلاً گاڑی بنائی، اس نے ہماری زندگی آسان کر دی. ایک ہوائی جہاز بنایا، اس کی زندگی تاکہ ہمارے ذریعے آسان ہو جائے. اب یہ کہ ان کے لیے پھر کچھ اصول و ضوابط بھی بنائے جاتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے میں ہر گاڑی روڈ پہ لے کے آ جاؤں، یا میں ہر ہوائی جہاز اسے ہوا میں اڑانا شروع کر دوں؟ یا اس کے لیے بھی عالمی سطح پر کچھ قوانین کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہاں پہ بحیثیت قوم بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. کہ اگر ایک چیز ہمیں آسانیاں مہیا کر رہی ہیں تو ہم اس کے اصول و ضوابط کے تحت وہ استعمال کر رہے ہیں. بس اوقات ایک انسانی غلطی کی وجہ سے بھی کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے. اور ہم بات رب تعالیٰ پہ ڈال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب. یہ تو پہلے بھی علامہ صاحب ہماری بڑی دفعہ آپس میں بھی گفتگو ہوئی ہے آن ایئر بھی، کہ ہر چیز کا ذمہ ہم رب تعالیٰ پہ نہیں ڈال سکتے. آف کورس اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، لیکن کچھ چیزیں سیلف کریٹڈ بھی ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ یہاں پہ میں ایک چیز کی طرف نقطہ جو ہے نا وہ بیان کرتا ہوں اشارہ کرتے ہوئے کہ علماء ایک بحث کرتے ہیں علم الکلام میں، ایک اجل محتوم ہوتی ہے اور ایک موقوف ہوتی ہے. یعنی ایک موت کا وہ وقت ہے کہ جس میں کمی پیشی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر کمی پیشی ہو سکتی ہے. مثلا اگر وہ زندگی میری 35 سال ہے تو وہ 35 سے 45 بھی ہو سکتی ہے، 35 سے 30 پر بھی آ سکتی ہے. یہ جو ہماری زندگی میں بعض قتل و غارت گیری کے ذریعے اموات ہوتی ہیں یا جو ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہیں، اس میں متکلمین کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اجل موقوف ہے، غیر حتمی ہے. یعنی اگر وہاں پہ انسان احتیاطی تدابیر اپنائے یا صدقہ دے یا اور مثال کے طور پہ ایک انسانی غلطی کی بنا پہ وہ حادثہ ہوا تو اس زندگی میں اضافہ ممکن تھا. اس لیے ہمیں اپنی انسانی غلطی کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے تاکہ مستقبل میں کوئی ایسا حادثہ رونما نہ ہو کہ جس کی وجہ سے بے گناہ افراد یوں موت کے منہ میں نہ چلے جائیں. اور لیکن جو لوگ اس وقت ہاسپٹلائز ہیں، ہم ان کے لیے خاص طور پہ دعا کریں گے کہ جمعے کے دن کی جو آخری یہ گھڑیاں ہیں یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اس میں انسان کی دعا رد نہیں ہوتی. ہم سب خدا کی بارگاہ میں یہی ہاتھ اٹھا کے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن کے صدقے میں، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کے صدقے میں، اپنے نبی اور ان کی آل اطہار علیہ السلام کے صدقے میں انہیں جلد از جلد شفا یاب فرمائے اور انہیں اپنے پیاروں سے ملائے. بالکل. اور ویوز وہی والی بات ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے انصار صاحب، ویسے تو ہر انسان کی جان ایک ویلیو، ایک امپورٹنس رکھتی ہے اور یہ ایک انڈینائبل بات ہے، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سب کے لیے دعا کریں اور ہمارے بہت ہی پیارے انصار صاحب کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا کہ اللہ کرے کہ وہ بچ جائیں، اللہ کرے سارے ہی بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا کرے. آمین. ہمارے لیے تو پچھلے 2-2.5 گھنٹے سے ایک عجیب کنفیوژن اور مطلب آپ کو بتا نہیں سکتے کہ اس وقت پورے چینل کے، پورے سٹی نیوز نیٹ ورک کے تاثرات کیا ہیں. ان کی فیملی کے لیے بھی ہم گھبرا رہے ہیں اور سب لوگوں کے لیے. دیکھیں یہ ایک ایسا ثانیہ ہے کہ یہ پورے ملک کو ہلا دیتا ہے اور اسپیشلی میرے جو لاہوری بھائی بہن اور انکل آنٹیاں اور بچے بڑے سب، بلکہ کہتے ہیں کہ بچوں کی دعائیں تو جلدی قبول ہو جاتی ہیں اور بزرگوں کی. تو پلیز سب سے ریکویسٹ ہے، بے شک آپ کا کوئی جاننے والا اس جہاز پہ نہیں تھا لیکن دعا ضرور کیجیے گا. جی ڈاکٹر صاحب. الحمدللہ حمدا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقینی طور پر آج میرے وطن عزیز کے اندر جو یہ ثانیہ پیش ہوا ہے اس پر ہر آنکھ اشک بار ہیں اور ہر دل غم سے بھرا ہوا ہے. اس سچویشن کے اندر ہم دین اسلام کی طرف دیکھتے ہیں تو شریعت اسلامیہ ہماری کچھ رہنمائی کرتی ہے ہمارے رویوں کی.
یہاں میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ قوموں کی زندگی کی بقا ان کے رویوں سے وابستہ ہوتی ہیں. ہمارے رویے کیسے ہیں؟ قرآن کریم تو ہماری اس طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں انسان کو، کیونکہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے. حقیقی بقا تو ہماری آخرت کی زندگی ہے، تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. تو اہل ایمان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہیں تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. جی بیٹا. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کاشف بھائی میں یہاں پہ کہوں گا کہ بہت سی قیمتی جانیں نہیں، ساری قیمتی جانیں. ایک مسلمان کی حرمت اللہ کی قسم خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے. اللہ. جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف گئے اور دیکھ کے کہا کہ خانہ کعبہ تیری کتنا جلال ہے، تیری کتنی عزت ہے، لیکن ایک مسلمان مومن سے زیادہ نہیں، کیونکہ مومن کے دل میں اللہ رہتا ہے. اب دیکھیں مصائب کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں حضرت یونس علیہ السلام کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا پر تبصرہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام میری کبریائی کو بیان نہ کرتے، میری پاکی کو بیان نہ کرتے، میرے ذکر کو بیان نہ کرتے تو میں قیامت تک کے لیے یونس علیہ السلام کو وہیں رہنے دیتا. ہمیں اپنے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ، دو مرتبہ ہم نے تو اپنی آنکھ ہی ان حادثات میں کھولی ہیں. کبھی ایک طیارہ، پچھلے دنوں آپ کو شاید یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جنید جمشید کا طیارہ بھی انہی ایام کے اندر تھا. یعنی کہ ہم اپنے ماضی سے سیکھ نہیں رہے. اور خدا را ہم اپنے رویوں کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں. قوموں کی زندگی میں یہ حادثے کچھ نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت کو یقینی طور پر اپنے بارگاہ میں قبول و منظور کریں گے. کیونکہ روایت حدیث میں آتا ہے کوئی پانی میں چلا ڈوب کے مر جائے، کوئی آگ کی وجہ سے مر جائے، مصیبت زدہ. اور میں آپ سے یہ بات کروں کہ جب یہ لوگ جہاز میں ہوں گے اور پائلٹ نے کہا ہوگا کہ جہاز میری کنٹرول سے باہر ہیں، تو آپ یقین کریں ہر مسلمان کی زبان پر کلمہ ہوگا، ہر مسلمان کی زبان پر توجہ اللہ کی طرف ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، وہ جنت میں جاتا ہے. تو جو باقی بچنے والے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم کرے. اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، ان کے لواحقین سے میری درخواست ہے اس کو اللہ کا فیصلہ مانیں، اللہ کی رضا مانیں اور اس پر صبر کریں. اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر پر بہت اجر دیتے ہیں. اور یہ موت کے فیصلے اور زندگی کے فیصلے آپ اور میرے نہیں ہیں. روایت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حضور موت اور رزق اکٹھے نکلتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ رزق پہلے پہنچتا ہے اور موت بعد میں پہنچتی ہیں. اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے والا مزاج بنانے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مل کے اجتماعی دعا بھی کریں گے، سروائیورز کے لیے بھی، ان کے لیے بھی جو اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو جن کی فیملی، اسپیشلی ان فیملیز کے لیے جو متاثر ہوئی ہیں اس واقعے میں. یاد رکھیے جہاز جب کریش ہوا ہے تو وہ آبادی میں جا کے کریش ہوا ہے، تو وہاں پہ رہنے والے بسنے والے لوگ بھی اس سے یقینی متاثر ہوں گے. ڈیٹیلز تو ویورز آپ کو پتہ ہے کہ کچھ گھنٹوں بعد ہی 100% کلیئر ہوتی ہیں، لیکن سٹی نیوز نیٹ ورک، 24 نیوز HD، 41، 42 سارے جو ہیں وہ روہی سب رپورٹنگ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک جلد از جلد کلیئر سے کلیئر نیوز پہنچائیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بریک کے بعد آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ والے مرحلے ہوتے ہیں جب ہم 42 کی آواز کی طرف جاتے ہیں، لیکن 42 کی آواز انشاءاللہ ہم کل کریں گے، اور اللہ کرے کہ کچھ پازیٹیو اور ہیپی نیوز کے ساتھ کل ہم اپنے پروگرام کو سٹارٹ کریں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے میرے بہت ہی پیارے بھائی اور ہمارے ملک کے بہت ہی معروف ہوسٹ اور ثنا خواہ شہزاد حنیف مدنی نے، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے سینئر نعت خواہ ہمارے بزرگ مرغوب احمد حمدانی نے. السلام علیکم.
शहजाद भाई, हम लोग मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि दिलों को सुकून सिवाय अल्लाह के नाम के और किसी चीज़ में नहीं मिलता, और हम चाहेंगे कि शहजाद भाई, मरगूब साहब तो अल्लाह के ज़िक्र से कुछ इब्तदा करें कि लोग भी हमारे साथ इस दुआ में शामिल हों कि जो अल्लाह ताला जिनको सेहत, जो बच गए हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए, और जो इस दार फ़ानी से रुखसत हो गए हैं उनके घर वालों को भी इसी नाम की बरकत से उनके दिलों को सुकून मिल सकता है। सिवाय अल्लाह के ज़िक्र के कल्ब में सुकून और कहीं से आ नहीं सकता। तो मैं गुजारिश करूँगा शहजाद भाई से कि वो जी, सबसे पहले तो इस गमज़दा घड़ी में जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सिटी 42 के चैनल से, इस ट्रांसमिशन से, मैं सबसे बादब अंदाज में अर्ज़ करूँगा कि आप सब भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी थी मछली के पेट में। हम वो दुआ भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ देर उससे पहले कलमा-ए तैयबा का विर्द करेंगे। आप तमाम अहबाब भी हमारे साथ जितने भी देख रहे हैं नाजरीन, इसका हिस्सा बन जाइए। कुछ देर अपने हमवतनों के लिए ये घड़ियाँ वक्फ़ कीजिए, ना जाने किसके मुँह से कोई कलमात निकलें, रब के हुजूर वो मनाजात मकबूलियत का दर्जा पाते हुए उस बीमार के लिए, उस शख्स के लिए सेहत का सबब बन जाए। आप शामिल हो जाइए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अलामा हसन रज़ा बाकर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब ब्रेक में चले गए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया था प्रोग्राम में और दुआ का भी हिस्सा बने। अलामा साहब, आप हमारी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त, और उसके साथ साथ जब ऐसा वाक़या होता है, आपको पता है कि एक अजीब सा अनरेस्ट होता है, जो लोग इससे मुतासिर होते हैं, जो फैमिलीज़ और जो ख़ुद लोग मुतासिर होते हैं, वो तो उनकी सिचुएशन तो एक्सप्लेन भी नहीं की जा सकती, बट जनरली एक बेसब्री, बेचैनी, एक जैसे हम सारे के सारे जो है ना, ऐसे लग रहा है एक घबराहट सी हो रही है और अपसेट भी हो रहे हैं और जानना भी चाह रहे हैं कि भाई एक दफ़ा बता देना कि क्या सिचुएशन है, कितने लोग ठीक हैं, कितने लोग नहीं हैं, कि हम क्या कर सकते, यू नो, इंसान कुछ करना चाहता है ऐसे वक्त पे। आप क्या कहेंगे, हमें क्या करना चाहिए, सब्र कैसे करें, फैमिलीज़ के लिए कैसे आसानियाँ पैदा करें? देखिए, जब इंसान पे मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, अचानक कोई सानहा या हादसा सुनता है, तो वो नफ्सियाती तौर पर एक दफ़ा बिखर जाता है और इसी तरह रूहानी तौर पर भी वो टूट जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इन्हीं हालात के हवाले से इंसान को एक नसीहत फरमाई है कि इन हालात में उसे क्या करना चाहिए। यानी एक ये है कि वो नफ्सियाती तौर पे टूट गया है, रूहानी तौर पे बिखर गया है, तो दोनों को, इंसान को सुकून पहुंचाने के लिए अल्लाह ने एक ही आयत में नुस्खा दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, कि ऐ साहिबान ईमान सब्र से मदद तलब करो और नमाज से मदद तलब करो। यानी जो इंसान मुश्किल में, ऐसे हादसात में सब्र करता है, वो नफ्सियाती तौर पे पुरसुकून हो जाता है। और जो इंसान फिर नमाज की तरफ जाता है, यानी अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत कर लेता है, वो रूहानी तौर पर संभल जाता है। और फिर अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे फरमाया अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, कि वो कौन सी ज़ात है कि जब तुम मुस्तर परेशान होते हो और उससे दुआ मांगते हो तो वो तुम्हारी मुसीबत और परेशानी को ख़त्म कर देता है। वो अल्लाह तबारक व तआला की ही ज़ात है, हमें उससे भी ताल्लुक़ मजबूत करना चाहिए। और यकीनन हम यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं, सब्र कहना आसान होता है, लेकिन जो इंसान अमली तौर पर उस मरहले से गुज़र रहा होता है, वो कंडीशन तसव्वुर करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, मुश्किल में आँख से आंसू निकलना एक फितरती अम्र है। मेरी आपकी ज़ात क्या, औकात क्या, बिसात क्या, सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का वाक़या है कि जब उनके बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए तो रसूल खुदा की आँखों से भी आंसू निकल रहे थे।
جب اصحاب کرام رضواناللہ تعالیٰ علیہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ گریہ کر رہے ہیں کہ بیٹے کی جدائی پر؟ رسول خدا نے فرمایا ہاں ظاہری بات ہے کہ بیٹے کی جدائی پر آنکھ اشک بار ہے اور دل میرا غمگین ہے، لیکن ہاں زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلتا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اس لیے ہم یہ سمجھیں کہ کوئی مشکل پریشانی آ جائے تو ان حالات میں انسان اپنے آنسوؤں کو روک سکے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور آخر میں پھر یہ بھی کہوں گا جب ایسی مصیبت آتی ہے تو ان کے پیاروں کو اطلاع دینا بھی حکمت کا تقاضا کرتا ہے۔ بہت اوقات یہ ہے کہ اگر کوئی بچھڑ جائے یا کوئی بیمار ہو جائے، ہاسپٹلائز ہو جائے، اگر اس کے پیارے کو ہم خبر دیں ہو سکتا ہے دوسرا سن کے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے، اور یہ بھی حکمت کا تقاضا کرتا ہے۔ اور اس میں ایک واقعہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں اشارہ کر دوں۔ رسول خدا کی زندگی میں ایک صحابیہ تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہتے ہیں کہ وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تربیت میں رہیں اور انہوں نے اپنا حق مہر قرآن مجید کے کچھ آیات کو قرار دیا تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا اور بیٹا اس قدر خوبصورت تھا کہ گویا ماں باپ کی جان اپنے اسی بیٹے کے اندر تھی، اور اس قدر کہ گویا راہ چلتا ہوا شخص بھی اسے پیار کر کے گزرتا تھا۔ وہ بچہ بیمار ہو گیا اور اس کے بیمار ہونے کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہو گئے، گویا ان کی زندگی جو اسی کے اندر تھی۔ ایک دن ماں نے باپ کی وہ کیفیت دیکھی کہ وہ بیٹے کی وجہ سے روز بروز بیمار ہوتا جا رہا ہے۔ باپ کہا جاؤ آپ سید الانبیاء کی خدمت میں اور ان سے عرض کرو کہ ہمارا بیٹا بیمار ہے، مشکل سے وہ پریشانیوں سے گزر رہا ہے، تو آپ دعا کیجئے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ اور تمہاری جو یہ پریشانی ہے امتحان ختم ہو گیا ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ میرا بیٹا صحت یاب ہو گیا، اور ادھر جو اللہ نے ایک امانت دی تھی بیٹا وہ واپس لے لیا تھا۔ اب زوجہ جانتی تھی کہ اگر باپ واپس آیا، میں نے بتایا بیٹے کا انتقال ہو گیا تو باپ سن کے ہی مر جائے گا۔ اس نے کیا کیا، گھر کو صاف کیا، کھانا بنایا اور دسترخوان لگا دیا۔ جب وہ شوہر گھر واپس آیا تو اسے پتہ چل گیا کہ آج ماحول گھر کا عجیب ہے، تو شاید یہ کہ میرا بیٹا جو ہے وہ صحت یاب ہو گیا۔ تو بالآخر اس نے دسترخوان لگایا، کھانے پہ بیٹھے، زوجہ کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتی ہے پھر رکھ دیتی ہے۔ اس نے کہا کیا سوچ رہی ہو؟ کہا میری ایک دوست تھی، اس کو کسی نے امانت دی تھی ایک بکری کا بچہ، اب وہ اس سے مانوس ہو گیا ہے اور مالک چاہتا ہے کہ وہ واپس لے لیا جائے، اسے واپس دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اس نے ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ آج جمعۃ الوداع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج ایک ایسا لمحہ ضرور گزرتا ہے جب دل سے مانگی ہوئی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ویورز آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آج جو بھی آپ دعائیں مانگیں ان دعاؤں میں ضرور ان لوگوں کو شامل کیجیے گا جو اس سانحے کا شکار بنے ہیں، جو پیسنجرز تھے، جو جہاز کا عملہ تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو لوگ جہاں پہ پلین کریش ہوا وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے وہ لوگ بھی، پھر ان لوگوں کی فیملیز۔ ویسے تو پورا ملک اس چیز سے اس سانحے سے متاثر ہوا ہے، سو اسپیشلی آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ سب کو دعا میں شامل کیجیے گا۔ اور آج بھی ہمارا آبجیکٹیو یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ اور آج کے پروگرام آپ جانتے ہیں کہ ہمارے 42 کی آواز کا یہ ٹائم ہوتا ہے، ہم اپنے کچن میں جاتے ہیں، شیف ذیشان بٹ سے بھی بات چیت کرتے ہیں، یہ ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، لیکن آج وہ ساری ایکٹیویٹیز ہم نے سائیڈ لائن کرا دی ہیں احترام میں، رسپیکٹ میں۔ لیکن ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، ایک بہترین قوال اور ایک ریناؤنڈ انٹرنیشنل پرسنالٹی استاد آصف علی سنتو ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی اپنی فیلنگز آج کے سانحے سے ریلیٹڈ شیئر کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم بھیا۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہہ سکتے ہیں میری بہن، آگے ہم اس طرح کے سانحے سے گزر رہے ہیں، ایک خوف، ایک عجیب سی ایک عید کی خوشی بھی ہے اور ایک ساتھ ساتھ ایک غم بھی ہے کہ یہ لوگ اپنے گھروں میں ایک عجیب سا ایک بنا ہوا ہے، ذہنی طور پہ لوگ پریشان ہیں۔ اوپر سے یہ جو ہوا آج اٹھائی تو یہ رپورٹ دیکھا ٹی وی پہ، تو خدا کی قسم بڑا دل بہت میں پریشان ہوا ہوں اس چیز پہ۔ یا پاک پروردگار معاف کر دو، آمین۔ وہ غلطی ہو گئی، معاف کر دو، بخشنے والے ہو آپ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں
اور کچھ ایسی ہماری بھی غلطیاں ہیں. ہم بھی یہ ایک چیز کو آزماتے ہیں, اس کو بار بار آزماتے ہیں, چاہے میری بات کسی کو بری لگے یا اچھی لگے. تو ہماری اس چیز میں ہم کیوں نہیں غور کر رہے؟ اس مسئلے میں کتنے حادثے ہو چکے ہیں اور کتنا آزما, پلین کیشز سے ریلیٹڈ. بالکل. اب کتنا ہم اس کے ساتھ اور کتنا کریں گے, ہم ان لوگوں کے ساتھ کتنا کمپرومائز کریں گے, کتنا. تو میری ہاتھ باندھ کے التجا ہے کہ اگر اس سے بہتر کہ بندہ ٹرین پہ یا بس پہ سفر کر لے. اگر یہ ٹرین کا واقعہ نہیں آپ کو یاد کچھ ماہ تو پہلے؟ کدھر جائے بندہ جائے تو کہاں جائے ویورز. ساری ملک میں پوری دنیا میں جانے والے رشتہ دار پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہسبینڈز اپنی وائفز کے پاس واپس جا رہے تھے, اپنے بچوں کے پاس واپس جا رہے تھے جو یہاں پہ جاب کر رہے تھے. بہت سے ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے قریب جانے کے لیے جا رہے تھے. مطلب ہر ایج گروپ کے لوگ جہاز میں بیٹھے تھے. تو بات یہ کہ ویورز ہم اپنی زندگی ایک طرح سے سونپ دیتے ہیں جب ہم جس بھی ویکل میں ہم بیٹھتے ہیں. ہم تو ویورز سٹی نیوز نیٹ ورک پہ کانسٹنٹلی یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی گاڑی چلانی آتی ہے تو چلائیں, ود لائسنس چلائیں. ساری جو آپ کو ہم ٹریفک پولیس سے بلواتے ہیں لوگوں کو ریگولرلی, ان سے بات کرتے ہیں ٹریفک وارڈن سے. گاڑی چلاتے ہوئے فون نہ سنیں. آج کل میں اکثر دیکھ رہا ہوں راستے میں آتے ہوئے, میں نے 20 لوگوں کو نہیں کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ فون پہ بھی لگے ہوئے ہیں اور گاڑی بھی چلا رہے ہیں. مجھ سے بھی ریکویسٹ ہے پلیز, اللہ کا نام ہے, پلیز آپ موٹر سائیکلوں پہ سن رہے ہوتے ہیں 10 منٹ لیٹ ہو جائیں گے, آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائیں, زندگی سے بڑی جان ہے نعمت تو کوئی جہان نہیں ہے. ہے. ہاں جی بے شک. جان ہے. کاشف بھائی آپ کیا کہیں گے؟ میں ایک چیز جانتا ہوں جی کہ مومن اپنی موت سے نہیں ڈرتا, اپنی ذاتی جو موت ہے. ایک شعر ہے کہ موت کیا ہے, حق سے بندے کو ملانے کا سبب. موت کیا ہے, حق سے بندے کو ملانے کا سبب. موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب. واہ واہ. ایک سرکار وائس صاحب دعا کہا کرتے تھے کہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ اچھی زندگی دے اور موت بھی اچھی دے. کیا بات. یہ ہے تو پروسیس. اپنی جان کے جانے کا اتنا نہیں ہوتا مومن کو, اتنا دکھ نہیں ہوتا, لیکن جب کوئی قریبی مومن بھائی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لا محالہ آپ جتنا بھی کہیں آپ کے اندر وہ گریہ, وہ آپ کے اندر غم, وہ پرورش پاتا ہے. اور اللہ ہے جو صبر دینے والا ہے, اس کا ذکر ہے جو دلوں کو صبر دیتا ہے, بے شک. دعا ہے جو اگلی منزلوں کو آسان کرتی ہے. لیکن کاشف بھائی یہ جو مرحلے ہیں نا, میرے ساتھ مدنی بھائی بھی ایگری کریں گے, مدنی بھائی یہ جو مرحلے ہیں نا جب سمجھ ہی نہیں آ رہی. آصف بھائی پتہ ہے یہ نہیں پتہ چل رہا کتنے, ابھی مطلب میں نے نیوز ڈپارٹمنٹ میں پوچھا فون کر کے, میں نے کہا کوئی خبر, کوئی کلیئرٹی, یہ پتہ ہی نہیں چلا. اور آبویسلی کیسے پتہ چلے, یہ جو ایک انریسٹ کی گھڑیاں ہیں نا مدنی بھائی, یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی. میں اس میں ایک بات, آصف بھائی کی بات جو سٹارٹ کی بات تھی کہ یہ جو زندگی میں جتنی کرائسس سے آلریڈی ہم گزر رہے ہیں, نہ تو میں وہ کہتے ہیں کہ تو اور رضا سے حساب لے گا, رضا بھی کوئی حساب میں ہے, تو ہم تو اسے یہ کہتے ہیں کہ ہم نالائق ہیں, ہمیں کسی حساب کتاب کے کھاتے میں نہ ڈال, تیری مہربانی ہے, اپنی رحمت کا دروازہ ہی ہم پہ کھولی رکھ. وہ آپ کو پتہ ہے کوئی بچہ نالائق ہو تو وہ چھپتا ہے, آخری کرسی پہ جا کے ٹیبل پہ بیٹھتا ہے کہ ماسٹر مجھے مارے نہ, میرا کام نہیں, ہوم ورک نہیں ہوا. تو ہم ان بچوں کی طرح ہیں, رب کے بندوں میں ان لوگوں کی طرح ہیں, ہم اس سے یہی کرتے ہیں. بلکہ میں ابھی پڑھا تھا کہ آیت کریمہ جو ہم پڑھ رہے تھے بھی پہلے بھی, اور شاید ہمارے پروگرام کا میں چاہوں گا کہ زیادہ زیادہ اس کو پڑھا بھی جائے, تو اس میں بھی پڑھ رہا تھا کہ وہ ایک شخص نے آقا علیہ السلام پر, یا رسول اللہ کیا وہ صرف یونس علیہ السلام کے لیے دعا تھی؟ آقا علیہ السلام فرمایا نہیں, وہ قیامت تک کے مومنین کے لیے دعا ہے, جو بھی اس کو پڑھے گا اللہ پاک مشکل سے مشکل گھڑی بھی ٹال دے گا. آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے گھر میں تو, ہماری فیملی میں تو بہت زیادہ جب بھی کوئی ٹف ٹائم آتا ہے, کوئی بیماری آتی ہے, کوئی مشکل وقت آتا ہے, روزگار کا, ہمارے گھر میں زیادہ سے زیادہ آیت کریمہ کا ورد کیا جاتا ہے, بلکہ سارے مل کے وہ کرتے بھی ہے, تو اجتماعی دعا سارے مل کے کرتے ہیں. تو میرے خیال سے کھلا جتنا زیادہ آپ لوگ ویورز پڑھ سکتے ہیں پڑھے, بلکہ ہمارے ساتھ پڑھے. میرے خیال سے چلتے ہیں تھوڑا سا مزید. جی بسم اللہ جی, آپ جیسے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। या इलाही हम सब पर अपना ख़ास करम और फजल अता फरमा। या इलाही हमें माफ़ फरमा दे। या इलाही जो गलतियाँ कोताहियाँ ज़िंदगी में हुई हैं या अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। या इलाही इस अर्ज़ पाक पर अपना ख़ास करम और फजल अता फरमा। या इलाही तेरे नाम लेवा बंदे बहुत मुश्किल में हैं। या इलाही तेरे रहम की इल्तजा करते हैं। या इलाही हम सब पर अपना करम फरमा, मेहरबानी फरमा। या इलाही आज के ख़ास जो सानहा हुआ है इसमें या अल्लाह ताला जितने लोग तुझसे मुलाकात के लिए चले गए हैं या अल्लाह उन्हें अपनी रहमत में जगह अता फरमा, उनकी अगली मंजिलों को आसान अता फरमा। या इलाही जितने लोग बच गए हैं तेरे नाम लेवा लोग हैं उन पर अपनी रहमत फरमा, उनको या अल्लाह ताला शफा अता फरमा। या अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमा। या इलाही जिनके लवाहिकीन जो हैं उन सबको सब्र जमील अता फरमा। या इलाही उनकी मुश्किलों को आसान फरमा। उनके क़ुलूब में या अल्लाह ताला तू ही आसानी डाल सकता है। या अल्लाह ताला हमारे अल्फाज माने नहीं रखते, या अल्लाह ताला तेरी रहमत माने रखती है। अपनी रहमत, अपना करम और अपना फ़ज़ल अता फरमा। जितने मुसलमान इस पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं, तेरी रहमत के तलबगार हैं। या अल्लाह ताला हम तेरी रहमत तलब करते हैं, अपनी रहमत में हमें रख, अपने गज़ब से हमें बचा। या इलाही तेरे नाम लेवा लोग रहें मरते दम या अल्लाह ताला सबको कलमा तैयबा नसीब अता फरमा। या अल्लाह ताला इस अर्ज़ पाक कि जितने फ़ौजी हैं, जितने मुजाहिद हैं, जितने डॉक्टर्स हैं जो इस बीमारी में या अल्लाह ताला लड़ रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, उनकी खिदमतों को कबूल फरमा। या अल्लाह ताला सब पर अपनी रहमत और अपना करम अता फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व हबीबना व शफ़ीअना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।